बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा ये डिबेट चल रही है और ये है 44 तक की ये जो ऑडियो आखिरी थी, और आगे हम आपको सुनाते हैं कि क्या गुफ्तगू हुई है। मान बाजवा, ये आपकी सिस्टर कल ग्रुप में आई थी, उनका बयान सुन लें। इन लोगों को आप लोगों ने जो है ना धोखे में रखा हुआ है, फ्रॉड में रखा हुआ है। आपकी सिस्टर ये कह रही थी, आपकी बहन ये कह रही थी ग्रुप के अंदर कि ये आप मसीह मऊद साहब ने कहीं भी अपने आप को मोहम्मद नहीं कहा, ये झूठ है और गलत है। ये देखिए आपकी सिस्टर कह रही है, देखें जरा गौर से इसको सुनिएगा। जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब खुद कहते हैं कि इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा 207 है, एक गलती का इजाला। आप ये ऑडियो सुन लीजिएगा दोबारा। जी, मेरी बहन ने बिल्कुल सही फरमाया था कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद को मोहम्मद नहीं कहा, वो सिफाती तौर पे है। उसके सामने ये तहरीर नहीं थी, ना उनका इतना मुताला है। उनको शौक़ था बात करने का, वो आपके साथ बात कर गई। ठीक है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल सही कहा है कि हम मसीह मौद अलैहिस्सलाम को सिफाती तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात कामला में से एक सिफ़ात के तौर पे समझते हैं। यहाँ लफ्ज़ जो अल्लाह ताला ने फरमाया है वो सिफाती तौर पे फरमाया है, ना कि हकीकी तौर पे। आप मानते रहो जो मर्जी, आप कलमे में जो मर्जी शुमार करते रहो, हमें उससे क्या लेना देना। आपके अमाल का सदका आपने देना है, हमने तो नहीं देना ना। आप बार बार वो लफ्ज़ कह रहे हो, मैं नहीं वो कह सकता। मोहतरम दोस्तों सामईन, आप दोबारा मैं ये ऑडियो चलाऊँगा। आप मेरी बात की तस्दीक आपको यहाँ से मिल जाएगी कि मर्ज़इयों का मुताला नहीं होता। मर्ज़इयों ने बिल्कुल मिर्ज़ा कादियानी साहब की किताबों को नहीं पढ़ा होता। जो जो पढ़ता जाता है, जो खुले दिल से इसको पढ़ता है, उस पे हर चीज़ आया हो जाती है कि मिर्ज़ा साहब ने चप्पे चप्पे के ऊपर झूठ बोला है, मिर्ज़ा साहब ने किज़ब यानी की है, और मिर्ज़ा साहब जो है ना बिल्कुल बात को इस्लाम के मुखालफ करते हैं। तो जो जो भी पढ़ता जाता है ना वो फिर मुसलमान हो जाता है। तो अब देखिए ना, उसका मुताला नहीं था तो उसने हक बयानी कर दी। उसने कहा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ही है, कोई और तो हो ही नहीं सकता, तो मिर्ज़ा कादियानी साहब भी मोहम्मद नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये ऑडियो दोबारा सुने। जी, मेरी बहन ने बिल्कुल सही फरमाया था कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद को मोहम्मद नहीं कहा, वो सिफाती तौर पे है। उसके सामने ये तहरीर नहीं थी, ना उनका इतना मुताला है। वो सिफाती तौर पे है। उसके सामने ये तहरीर नहीं थी, ना उनका इतना मुताला है। सिफाती तौर पे है। उसके सामने ये तहरीर नहीं थी, ना उनका इतना मुताला है। उनको शौक़ था बात करने का, वो आपके साथ बात कर गई। ठीक है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। जी, ये आपने सुन लिया कि उनका इतना मुताला नहीं था, बस उनका शौक़ था, उन्होंने बात कर ली। बात तो कर ली, उनको नहीं पता था बाद में हमारे साथ बनने वाला क्या है। ये तो अब सारी दुनिया देखेगी और सुनेगी और पता चलेगा कि मर्ज़इयों का असल चेहरा क्या है। इनका तो मुताला ही नहीं होता। ये तो मुहताज होते हैं अपने मुरब्बियों के। हर कादियानी अपने मुरब्बी का या पॉकेट बुक का मुहताज होता है, और वो मुरब्बी जो है ना वो दजल बयानी से लोगों को कुछ और बयान करते हैं, और तमाम कादियानी जो है ना वो आगे वही जो कुछ मुरब्बियों से सुनते हैं आगे जाके पेश कर देते हैं। दलाइल उनके सामने नहीं होते, और ये नहीं पता होता कि मिर्ज़ा कादियानी ने असल बात क्या की थी। आगे ये डिबेट हमारी सुन लें। और बाजवा साहब, आपको मैं जल्लाश की कसम देता हूँ, आपको मैं वास्ता देता हूँ कालू का और काले का, जिसको मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं कि ये कालू और काला और यल्लाश ये भी खुदा के नाम है। मैं आपको ये वास्ते देता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि वो जो आप कहते हैं ना काट काट के पेश की थी, आप दोबारा इधर पेश करें। ठीक है जी, ग्रुप के अंदर बड़े ग्रुप में अभी पेश करें। लुकमान बाजवा, आप क्यों झूठ बोलते हैं? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैंने इंतहाई सिदक बयानी से वो तमाम आपका जो है ना आपका चेहरा पेश किया था, जो आपकी ऑडियोज थी मुकम्मल पेश की थी, और आप झूठ बोल रहे हैं। और अभी मैं जो है ना वीडियो बनाऊंगा कुछ देर बाद इंशाल्लाह, और हूबहू जो हमारा ये अभी डिबेट हो रही है इसको मैं पेश करूंगा। कल आपने फिर कहना है कि मेरी आपने फलां चीज़ को काट दिया। ये आप ऑडियोज तमाम महफूज रखिएगा, और हमारी वीडियो बनने के बाद अगर आप उसमें कोई कमी कुताई देखे तो उसको आप दोबारा पेश करिएगा। ठीक है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब की तर्ज पर काम कर रहे हैं। मिर्ज़ा कादियानी साहब भी जो है ना सफ़ा के ऊपर झूठ बोलते थे, कदम कदम के ऊपर झूठ बोलते थे, हर सांस के ऊपर झूठ बोलते थे, और उनकी उम्मत और उनकी ज़ुर्रियत भी जो है झूठ बोलती है। और वो झूठ बोलना आप लोगों का वतीरा है। तमाम रब्बियों को यह सिखाया जाता है कि जब भी तुम्हारे ऊपर जो है ना मिर्ज़ा कादियानी के बारे में बात की जाए, जब भी तुमसे
سے مرزا قادیانی کی شخصیت کے اوپر بات کی جائے تم نے بالکل پردہ ہی ڈال جانا ہے اور جھوٹ بول دینا ہے، بالکل پردہ ڈال دینا ہے اور جھوٹ بول دینا ہے، بات کو گما کے کہیں اور لے جانا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ہے، تاکہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ اس قاعدے اور کلیے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ لقمان باجوہ صاحب یہ ہمارا زیر موضوع نہیں ہے، یہ جو آپ جو ہے نا یہ پوسٹیں سینڈ کر رہے ہیں اور یہ کھڑکی فلاں کھڑکی کھلی، صدیقیت کی فلاں کھڑکی کھلی، ذلی اور بروزی، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ آیت محمد رسول اللہ کے اندر لفظ محمد سے مراد کون ہے، اس کا جواب آپ نے اپنے چھپے لفظوں میں دے تو دیا ہے، جس کو ابھی ہم جو ہے نا ویڈیو کے اندر پیش کریں گے، لیکن آپ جو ہے نا اقرار نہیں کر رہے۔ اصل میں آپ اقرار کریں گے تو آپ کو مرضی چھوڑیں گے نہیں، آپ اصل میں جو ہے نا وہ شرما رہے ہیں۔ آپ مرزا قادیانی صاحب کی شخصیت کو چھپا رہے ہیں، آپ مرزا قادیانی صاحب کے مذہب کو چھپا رہے ہیں، مرزا قادیانی صاحب کے عقیدے کو چھپا رہے ہیں۔ آپ نے اصل میں قسم کھائی ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی کو تو ماننا ہے، لیکن مرزا قادیانی کی ہم نے ایک نہیں ماننی۔ مرزا قادیانی خود کہتے ہیں کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، لیکن آپ اس بات سے منکر ہیں۔ اصل میں آپ لوگ اپنے دل میں تو یہ مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی حقیقت میں محمد ہی ہے، لیکن آپ اس چیز کا اقرار نہیں کرتے۔ یہ آپ کی جو مجالس ہوتی ہیں، ان مجالس کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ سر عام اس چیز کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس چیز کا اظہار کر دیا تو لوگ ہمیں جوتیاں لگائیں گے، مسلمان ہمیں دھتکار دیں گے۔ مبشر شاہ صاحب، آپ اگر کذب بیانی نہیں کرتے اپنی ویڈیو میں، جھوٹ نہیں بولتے، میری آڈیو کو کاٹ کے آپ نہیں ڈالتے، تو اللہ کی قسم کھا کے یہاں پہ یہ والی جو میں نے ابھی آپ کو مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی یہ تحریر آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو اس ویڈیو میں آپ اپنے لفظوں میں پڑھ دینا، میں مان جاؤں گا کہ آپ سچے ہیں۔ اس ویڈیو یہ جو میں نے تحریر دی ہے نا، اس تحریر کو اس میں آپ پڑھنا اپنی ویڈیو میں، میں پھر سمجھوں گا کہ آپ کذب بیانی نہیں کرتے، آپ صدق سے کام لیتے ہیں، آپ سچے ہیں۔ لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ یہ والی تحریر اس میں نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنی ویڈیو میں کبھی نہیں پڑھو گے، آپ ہمیشہ کذب بیانی کرتے ہو۔ میری تمام آڈیو کو آپ نے کاٹ کے چھانٹ کے اس میں سے ڈالا ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے، اور آپ کرتے رہو، لیکن جو اصل چیز ہے اس کو آپ چھپا جاؤ گے۔ اس والی آپ کی ویڈیو میں بھی آپ نے میری آڈیو کو کاٹ کے ڈالا، یہ آپ کی کذب بیانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اب جو آپ نے نسیم صاحب کی بنائی اس میں بھی آپ نے کذب بیانی کی، نسیم صاحب کی اصل بات جو وہ کہنا چاہتے تھے اس کو آپ نے چھپا لیا اور اپنی بات کو آپ نے آگے بڑھا دیا، اور درویش صاحب کی ایک دو باتیں بیچ میں شامل کر کے آپ نے سمجھا کہ آپ سچے ہو گئے۔ سچے نہیں ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ باجوہ صاحب یہاں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ یہ ڈرامے بازی جو کر رہے ہیں نا، یہ تو لوگ جب سنیں گے تو دیکھ لیں گے، یہ عبارت بھی آپ کے سامنے ہے، میں نے کوئی چھپائی نہیں ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اردو آتی ہے وہ خود ہی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، میں کوئی آپ کا پابند نہیں ہوں کہ میں آپ کی ایسے ہی پوسٹنگ کرتے رہیں تو میں پڑھ کے سناتا رہوں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جناب۔ اور دوسری بات یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کانٹ چھانٹ بار بار الزام لگا رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے پاس بھی آڈیو موجود ہے، لائیں پیش کریں، آپ ہی ایک ویڈیو بنا کے پیش کریں نا، کیوں آپ پیش کریں، کیوں نہیں پیش کرتے آپ؟ اور یہ والی جو آپ نے یہ والی تو میں ویڈیو یہاں ضرور پیش کروں گا اور لوگوں کو سنانا چاہوں گا، اور لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ ہم نے کون سی کانٹ چھانٹ کی ہے۔ ہاں صاحب گولی چلا دینا میرے پہ، ٹھیک ہے، اور میرے پاس حوالہ ہے اور میں آپ کو باحوالہ بات کی ہے اور آپ کے سامنے جو ہے اسکین رکھا ہے، اس کے بعد بھی آپ لوگ نہیں مانتے ہو۔ آپ کے پاس صحیح مسلم نہیں ہے، صحیح بخاری نہیں ہے، کھول کے دیکھو کیسی کیسی حدیثیں ہیں اس میں، کیا آپ لوگوں نے اسے سنبھال رکھا ہے۔ ان حدیثوں کو چھانٹ کے الگ کیوں نہیں کر دیتے آپ لوگ؟ کیوں نہیں ان کو کاٹ دیتے، ختم کر دیتے ان چیزوں کو؟ کیوں ان کو بار بار پرنٹ کرتے ہو؟ میں ہر چیز آپ کے سامنے باحوالہ رکھی ہوئی ہے، سمجھے؟ آپ کی مرضی ہے مانو، آپ کی مرضی ہے مت مانو، اور میں آپ سے کچھ نہیں منوانے والا، اور آپ کا جب دل کرے گا نا آ جانا، گولی چلا لینا میرے سینے پہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی حدیثیں آپ لوگوں نے سنبھال رکھی ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اس کو سینے سے لگا رکھا ہے آپ نے، کیوں نہیں نکال کے اس کو پھینک دیتے باہر؟ ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ آپ کے پرنٹنگ پریسوں سے، آپ کے مکتب سے یہ چھپتی ہیں، آپ کے مسلکیں جو ہیں اس کو چھاپتی ہیں اہل حدیث والے،
اہل سنت والے، دیوبندی، بریلوی سارے اس کو چھاپتے ہیں، کیوں نہیں اس کو بند کرتے ہو؟ ان چیزوں کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو چھاپنا؟ ہر مسلک نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے ان میں تحریف کر دی اور ان کو پیش کر دیا، ہر مسلک اپنے آپ میں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیثیں جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 150-200 سال بعد جمع کی گئی ہیں، سمجھے؟ اور وہ جو ہے تحریف شدہ ہیں، وہ ظنی ہیں، وہ ضعیف ہیں، نہ نکالو، سنبھال کے رکھو، سینے سے لگا کے رکھو۔ اسی لیے تو آج امت مسلمہ جو ہے غیروں میں بدنام ہے۔ عیسائی آپ لوگوں پہ ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں، یہود و نصارہ جو ہے نا آپ لوگوں پہ اسی لیے اعتراض کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ان چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہے۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نکال دو، ہم تو کہہ رہے ہیں عقل کر لو، سوچ لو کچھ۔ ناصر فردوس صاحب، ہم ثابت کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ الزام لگاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر، وہ الزام گزشتہ انبیاء پہ بھی جا کے لگ سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کو 1000 بار سمجھایا ہے کہ حدیثیں جو ہیں 150-200 سال بعد سمجھائی گئی ہیں، یہ ضنی حدیثیں ہیں، یہ ضعیف حدیثیں ہیں، ان کو سمجھیں، ان کو عقل کریں اور ان کو نکال دیں اس میں سے۔ فرحاد صاحب میری بات سنو، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم نے غلط نہیں کہا، نہ کسی احمدی نے کہا، بلکہ آپ کے مکتب سے چھپی ہوئی کتابیں آپ کے منہ پہ ماری ہیں، یہ تمانچہ مارا ہے آپ لوگوں کے منہ پہ کہ آپ لوگ ان کو چھاپتے ہو، آپ لوگ ان کو مانتے ہو، آپ کے لوگ ہی اسے چھاپتے ہیں، اور یہ پرنٹنگ جو ہے آپ کے ہی ہیں، جماعت احمدیہ نہیں چھاپتی تھی ان کو۔ کیوں اس کو سینے سے لگا رکھا ہے جب وہ غلط ہے چیز؟ تو ہم نہیں مانتے، لیکن آپ لوگ اس کو سینے سے لگا کے رکھے ہو۔ ابھی تو میرے پاس ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں، میں آپ کے منہ پہ لاؤں گا اور میں پوچھوں گا کہ یہ گدھے بھی کھاتے ہو، گھوڑے بھی کھاتے ہو تم؟ بولو، ایسی حدیثیں بھی لے کے آؤں گا میں۔ فرحان صاحب بڑی مرچی لگی آپ کو، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جو میں آپ کو شروع سے سمجھاتا آیا ہوں نا کہ اللہ کا خوف کریں، خدا سے ڈریں، یہ آپ لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں آپ کو ہر بار، اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو مرزا صاحب پہ الزام لگاتے ہیں وہ گزشتہ انبیاء پہ جا کے الزام لگتے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیثیں جو رکھی ہیں نا، ثبوت رکھے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ لقمان باجوہ صاحب، زیر موضوع بحث جو ہے نہ تو قاسم ننوتوی ہے تو نہ تحذیر الناس ہے اور نہ یہ عبارت ہے۔ ہماری بات تو ہو رہی ہے کہ روحانی خزائن کی اس عبارت کی، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 207 کے ایک غلطی کے ازالے کی بات ہو رہی ہے۔ مرزا جی کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے اندر اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، اس عبارت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ مجھے ادھر ادھر کے حوالے نہ دیں، موضوع کو تبدیل مت کریں، آپ موضوع کو تبدیل مت کریں۔ اس عبارت سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تحذیر الناس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ابھی جو موضوع چھڑا ہوا ہے وہ موضوع کمپلیٹ کریں آپ، وہ اس موضوع پر آپ کے پاس ایک لفظ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے۔ آپ لاجواب ہو چکے ہیں باجوہ صاحب، آپ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مبشر شاہ صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ نے کذب بیانی کرنی ہے، وہ آپ کی عادت ہے اور وہ آپ شروع سے کرتے آئے ہیں۔ فیس بک پہ بھی آپ کا یہی وتیرہ رہا ہے اور یہاں بھی آپ کا یہی وتیرہ ہے، لیکن میں نے آپ کو واضح تحریر آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کے علماء کی، آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے میں نے کہ یہ ائمہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مقصد جو آخرین میں آنا ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت کے مطابق وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آپ کے عالم بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ تحذیر الناس کی تحریر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ واضح چیخ چیخ کے بیان کر رہی ہے کہ آنے والا صفات محمدیہ سے مزین ہوگا، اور آپ نے یہ تحریر ڈالنی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہو۔ مجھے پتہ ہے نا کہ آپ صرف کذب بیانی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تحریر کا اس تحریر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ میری اس تحریر کو نہیں ڈالو گے، مولانا قاسم صاحب ننوتوی کی بات کو نہیں مانو گے۔ چلیں اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ لقمان باجوہ صاحب، آپ مانتے ہیں نا کہ اس آیت سے مراد مرزا قادیانی صاحب ہیں؟ بتائیں نا، آپ واضح طور پہ کیوں نہیں بتاتے؟
آپ جب یہ ثبوت دے رہے ہیں ہمیں کہ وہ آخرین سے مراد اور یہ تحذیر الناس کی عبارت، وہ والی عبارت، وہ فلاں والی عبارت، یہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے پیش کر رہے ہیں نا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہے نا وہ ان آخرین میں شامل ہیں، یا جو بھی آپ صفاتی طور پہ یا روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ جون سی بھی طور پہ آپ لے رہے ہیں، یہ سب دلائل آپ اسی وجہ سے دے رہے ہیں نا۔ میری بات ٹھنڈے دل سے سنیے گا، اسی وجہ سے یہ دلائل دے رہے ہیں نا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب اس آیت میں شامل ہیں۔ وہ اقرار کریں نا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لقمان باجوہ صاحب آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ میں انتظار کر رہا ہوں کب سے آپ کا۔ باجوہ صاحب آئیں سامنے، کیا ہو گیا؟ آپ یہ عبارتیں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے پیش کر رہے ہیں نا کہ اس آیت سے مراد مرزا قادیانی صاحب بھی ہیں۔ اب بتائیں آڈیو کے اندر بیان کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ خاموشی لگ گئی ہے، آپ نے تالا لگا لیا منہ کے اوپر، کیوں نہیں بولتے آپ؟ باجوہ صاحب میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، خود آپ کو یہ لاش کا واسطہ ہے، آپ بولیں۔ شاہ جی میں نے تالا نہیں لگا لیا، آپ کا جو تلخ لہجہ ہے نا وہ بیان کر رہا ہے کہ آپ پہ حقیقت کھل چکی ہے، آپ صحیح سمجھ چکے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کا وہاں یہ ذکر فرمانا صفاتی طور پہ ہے نہ کہ حقیقی طور پہ۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی آیت کے مطابق جو آنے والا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے مزین ہوگا، نہ کہ حقیقی طور پہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ آپ اب سمجھ چکے ہیں، اب وہ صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی یہاں لگا دیں۔ باجوہ صاحب کاپی پیسٹ مت کریں، ایک مرتبہ آ گئی ہے، آپ کو ویڈیو کے اندر میں دکھا دوں گا یہ عبارت، ٹھیک ہے جی؟ آپ بار بار کاپی پیسٹ مت کریں، آپ کی یہ پرانی ایک طرز ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ آڈیو میں بیان کریں، آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا کب سے۔ آپ اقرار کریں کہ اس آیت میں محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی صاحب بھی ہیں۔ آپ کیوں نہیں اقرار کر رہے جب مرزا قادیانی صاحب خود کہتے ہیں کہ اس آیت میں، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، میرا نام محمد رکھا گیا، میرا نام محمد رکھا گیا۔ روحانی خزائن جلد 18 ہے، صفحہ 207 ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، اور رسول بھی۔ لقمان باجوہ صاحب آپ آڈیو کے اندر آ کے بیان کریں۔ آپ یہ حوالے اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب بھی صفاتی طور پہ، جسمانی اور روحانی اور پتہ نہیں کون کون سی طور پہ یہ شامل ہے۔ جس طور پہ بھی شامل ہے، آپ کم از کم شامل تو مانتے ہیں نا؟ جو شامل مانتے ہیں آپ آڈیو کے اندر آ کے بیان کریں۔ درویش صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں آپ کی بات کا برا نہیں بنا۔ یہ آڈیو میں نے آپ کی سنبھال کے رکھ لی، آپ نے یہ کہا کہ یہ دو تحریر جو ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گا، ٹھیک ہے شاہ جی؟ آپ نے یہ تحریر ضرور پڑھنی ہے، اس کے بعد فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دینا ہے کہ اب آپ فیصلہ کرو کہ یہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں، اصل میں حقیقت کیا ہے، یہ فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دینا پھر آپ، ٹھیک ہے شاہ جی؟ اس آڈیو سے واضح طور پہ بالکل واضح بیان آ گیا ہے آپ کا کہ مرزا صاحب بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب دو شخصیات ہو گئیں، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقی ہیں، اور آپ کے بقول، آپ کے نظریے کے مطابق ایک صفاتی طور پہ مرزا صاحب۔ دو شخصیات ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ یہ آپ اقرار کر چکے ہیں، آپ واضح طور پہ، اس سے بڑا اقرار آپ کا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے گا اس آیت میں جب دو شخصیات مراد ہیں، اس آیت کے اندر ماہو کے اندر ہو کی ضمیر واحد کی ہے، اس ماہو کے اندر ہو کی ضمیر واحد کی ہے، اور ہو کی ضمیر کا مرجع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک شخصیت جو محمد بن عبداللہ تھے ان کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، اور ضمیر بھی واحد کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں تو ضمیر تثنیہ کی آنی چاہیے تھی، ماہما آتا تو پھر بات کوئی سمجھ میں آتی۔ آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہما کی ضمیر کیوں نہیں ارشاد فرمائی؟ وہ اس لیے شاہ جی، یہ گرامر کی جو باتیں ہیں نا، یہ عربی کی گردان جب میں کرنے لگوں گا نا تو پھر آپ بھاگ جاؤ گے۔ میں چاہتا نہیں کہ آپ کو میں گرامر کے حساب سے سمجھاؤں، کیونکہ آپ نے سمجھنا ہے نہیں۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے مزین ہو کے آئے گا۔ وہ امام مہدی کا جو آنا ہے وہ صفات محمدی میں آنا ہے، صفات محمدی کی ٹرو کاپی ہونا ہے، نہ کہ حقیقی طور پہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صفات کا ذکر ہے نہ کہ حقیقی طور پہ، اس لیے ضمیر ادھر جا رہی ہے۔ مبشر شاہ صاحب اور درویش صاحب، آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے کہہ لینا، میں فی الحال کسی کام پہ جا رہا ہوں،
इंशाल्लाह बाद में आपकी ऑडियो देख के फिर मैं जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़। हर दफ़ा यही होता है लुकमान बाजवा साहब, आप काम पे चले जाते हैं, आप काम पे चले जाएं, उतनी देर मैं वीडियो ये तैयार करता हूँ। ये अब आपके पास कोई जवाब नहीं है माहू का। ये हू ज़मीर का मर्जे एक है, एक शख्सियत है और वाहिद है, मुज़क्कर है, और वो मोहम्मद अरबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर यहाँ मिर्ज़ा कादियानी भी शामिल होते तो यहाँ हुमा की ज़मीर आनी चाहिए थी, या कोई और भी शामिल होता तो यहाँ हम की ज़मीर आनी चाहिए थी। ये वाहिद की ज़मीर हमें बता रही है कि इससे मुराद सिर्फ एक ही शख्सियत है, कोई और शख्सियत नहीं है। आप काम पे जाएं, उतनी देर हम वीडियो तैयार करते हैं।